रमजान आने से पहले कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे और आपको उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनका एहतमाम करना चाहिए और उनकी फिक्र करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये बाबरकत महीना सारे महीनों का सरदार है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपने इनामात, अपनी मग़फ़िरत और अपना फजल इतना अता फरमाते हैं बंदों को कि इसके अलावा किसी और महीने में अल्लाह तबारक व तआला का फजल इतना ज्यादा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं और नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलता है। तो इतनी अहम दिन और इतनी अहम रातें और इतना अहम वक्त ये अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नसीब फरमा रहे हैं। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह खैर व आफियत के साथ मुझे रमज़ान तक पहुंचा। अब रमज़ान का महीना बड़ा अहम भी है, बरकत वाला भी है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इस बाबरकत महीने में बेबहा उतरती है। तो ये किस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इसका एक मकसद जिक्र फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ये बाबरकत महीना इसलिए अता फरमा रहे हैं कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर गुनाहों को छोड़ने का और गुनाहों से बचने का मलका पैदा हो जाए। ये मकसद है इस बाबरकत महीने का। तो गया इस महीने में एक तो ये एहतमाम कि कैसे मैं गुनाहों से बच सकता हूं, गुनाहों से बचने का एहतमाम, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत महीने में अपना फजल बंदों को ज्यादा अता फरमा रहे हैं, अपनी रहमत ज्यादा अता फरमा रहे हैं, अपना इनाम ज्यादा अता फरमा रहे हैं कि थोड़े से काम पे अजर अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा अता फरमा रहे हैं, थोड़ी मेहनत पे अल्लाह तबारक व तआला सवाब ज्यादा अता फरमा रहे हैं, अपनी रहमत ज्यादा बरसा रहे हैं। तो जब ये अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहे हैं तो इसकी वजह से इस बाबरकत महीने से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को, उनकी रूहों को पाक फरमाते हैं, उनको ताज़गी अता फरमाते हैं, उनको गुनाहों से बचने की आदत डालते हैं। तो ये मकासद अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए हैं रोजे के। तो जब ये मकसद है तो फिर मुझे और आपको रमजान आने से पहले एक तो इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अपनी मसरूफियात जो आम दिनों के अंदर हैं रमजान के अंदर इनको थोड़ा कम कर लिया जाए। इन मसरूफियात को कम करके हम रोजे के मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। मसलन कारोबार है, मुलाजमत है, घर के काम है, खरीदारी है या दूसरे तीसरे जितने मसरूफियात हैं, इंसान के काम है, वो कोशिश ये करे कि मैं रमजान से पहले इन कामों से फारिग हो जाऊं। अपने कारोबार की तरतीब ऐसी बनाए कि रमजान में मुझे ज्यादा से ज्यादा फुर्सत मिल जाए, मैं इबादत कर सकूं, अल्लाह की रजा हासिल कर सकूं और रमजान से पहले अपनी
جتنی مصروفیات ہیں، اپنے جتنے کام ہیں، ان کاموں میں مثلاً خریداری ہے، عید کی خریداری ہے، کپڑے خریدنے ہیں، گھر کا سامان خریدنا ہے، گھر کی چیزیں خریدنی ہے، یا اور بچوں کی ضروریات ہیں ان کی خریداری ہے، تو کوشش یہ کرے کہ میں رمضان سے پہلے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤں۔ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے جو بابرکت مہینہ میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی روح کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، ان کو چمکانے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی عطا کرنے کے لیے جو یہ مہینہ عطا کیا ہے، میں اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کوشش کیسے ہوگی؟ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ اپنی ساری مصروفیات جتنی ہو سکتی ہے وہ کم کر لے، کاموں سے رمضان سے پہلے فارغ ہو لے، اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت اور اپنی باقی کاموں کو جتنا کم کر سکتا ہے وہ کر لے، رمضان سے پہلے ان کی ترتیب بنا لے تاکہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ فرصت مل سکے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے رمضان میں، روزہ صرف خالی صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے سارے مقاصد جو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پھر بھی یہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، اس لیے نہیں کھاتا اس لیے نہیں پیتا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ مشق کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے صبح سے شام تک، جیسے یہ کوشش کرے گا اسی طرح یہ نیت کرے کہ میں نے باقی سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اپنی زندگی اس ترتیب سے گزارنی ہے، اس طریقے سے گزارنی ہے کہ کوئی ایک بھی مجھ سے گناہ نہ ہو، صبح سے شام تک مجھ سے بد نظری نہ ہو، میری زبان سے کسی قسم کی گناہ کی کوئی بات نہ نکلے، میرے کان کسی قسم کی گناہ کی کوئی بات نہ سنے، میرے ہاتھ سے، میرے افعال سے، میری آنکھ سے، میری زبان سے کسی دوسرے کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ گناہ ہے جو ظاہری ہیں، کسی قسم کے گناہ انسان پہلے سے اگر نیت کر لے کہ میں اس جذبے سے رمضان میں داخل ہو رہا ہوں کہ میں نے جیسے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے دن کے وقت، اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکنا ہے۔ ایک تو یہ کوشش کرے، اور دوسرا یہ کہ اس بابرکت مہینے میں کوشش یہ کرے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، قرآن کریم کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسی مہینے میں اس قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ بہت خاص اور گہرا تعلق ہے، تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حصہ میں نے قرآن کریم کا اس بابرکت مہینے میں ہر روز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ کم از کم ایک قرآن کریم ہر شخص یہ نیت کر لے کہ میں نے اس بابرکت مہینے میں اپنی زبان سے خود ایک قرآن کریم پورا کرنا ہے، اور اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ہو سکے درود شریف پڑھنا ہے۔ میں نے ایک تو تلاوت کرنی ہے اور ایک ذکر کرنا ہے، اور تیسرا کام یہ کہ کوشش یہ کریں کہ میں نے دن میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، فجر کی نماز بھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اور چوتھا یہ کہ میں نے انشاءاللہ تراویح بھی پڑھنی ہے، یہ نیت ہو۔ اور اسی طرح فجر میں اٹھنا تو ہے ہی،
سحری کھانے کے لیے، اس کے ساتھ 2 4 6 8 رکعت تہجد کی یہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اگر یہ ہو سکے کہ مغرب کے وقت، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت اوابین کے پڑھ لے، اور اسی طرح جب صبح فجر کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد 2 رکعت اشراق یا 2 یا 4 رکعت اشراق کے پڑھ لے۔ یہ کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ اگر رمضان اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے، میں نے عرض کیا ایک تو یہ کہ پہلے ابھی چند دن ہیں، یہ جمعرات تک، ان دنوں میں اپنے معمولات کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دے کہ مجھے رمضان میں بچوں کی خریداری کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، اپنے ضروری چیزیں اور گھر کا سامان اور اپنے بچوں کے لیے جو کچھ خریداری کرنی ہے وہ میں پہلے ہی کر لوں، رمضان میں میرا کام اس مصروفیت میں نہ لگے، یہ اہتمام کریں۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہ کوشش کریں کہ میں نے یہ رمضان اس ترتیب سے، اس طریقے سے گزارنا ہے کہ میری آنکھ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ جیسے میں نے روزہ رکھا ہے، صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچتا ہوں، بالکل اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، خاص طور پہ کم از کم ایک قرآن کریم تو ضرور پورا ہو رمضان میں۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اس بابرکت مہینے میں نمازوں کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ ساری نمازیں میں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ پھر اس میں نے یہ عرض کیا تراویح پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل، وہ نوافل ایک تو تہجد کے وقت اٹھ کے 2 4 6 8 جتنے آسانی سے ہو سکے وہ کریں، پڑھیں، اور اوابین مغرب کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت اوابین کے وہ پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد جب سو جائیں، سو کے اٹھنے کے بعد اشراق کے وقت یعنی 2 یا 4 رکعت وہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں نے عرض کیا کہ ذکر کچھ نہ کچھ ہو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح یہ دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آ جائے، اگر اس طریقے سے رمضان گزر گیا، اگر میں نے اور آپ نے کوشش کر لی کہ اور نیت کر لی کہ انشاءاللہ ہم اس طرح رمضان گزاریں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک رمضان، یہی رمضان، یہ انسان کی زندگی کو پلٹنے کے لیے بہت کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان عطا فرما، یا اللہ خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ اور پھر معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے عبادات کا، بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے عبادات کی، بہت زیادہ طاعت میں، عبادت میں لگتے تھے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہوئے صرف یہ چند کام کر لیں، اور اگر ان کا اہتمام کر لیں، پہلے سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان میرا اور آپ کا اس طریقے سے گزارنے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ بہت ہی برکتیں حاصل ہوں گی، بہت ہی رحمتیں ملیں گی، بہت ہی اللہ کا فضل ملے گا، اور زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، راحت آئے گی۔ تو اس لیے یہ نیت جب تک انسان پہلے سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ اور نیت نہ کرے، اس وقت تک اس کام کی اہمیت بھی ذہن میں نہیں ہوتی، اور جب وہ شروع ہو جائے تو پھر اگر سوچے تو میں نے کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ گزر جاتا ہے۔ اور اگر پہلے سے ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور اگر مشکل لگ رہا ہو سوچ کر کہ یہ اتنے کام کیسے کریں گے، تو نیت تو کر لو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ سے
مدد اور توفیق مانگ لو کہ یا اللہ تیرا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، میں اس کو ٹھیک طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اس میں آپ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی رحمتوں کو لینا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس کی برکتیں عطا فرما، اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا اللہ سے مانگ لو اور یہ ارادہ کر لو۔ اگر میں اور آپ اس نیت سے، اس ارادے سے اللہ سے یہ دعا مانگ لیں گے اور اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مدد بھی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی عطا فرما دیں گے، وہ عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب پہلے سے کوشش ہو، نیت ہو، ارادہ ہو، دعا، یہ کام ہو تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔